अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओ लेवल सेकंड लैंग्वेज पेपर 1 का ये तफ़हीम इबारत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इबारत पढ़नी है पहले आपने, तो मैं एक मरतबा आपको इबारत पढ़ देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, फिर आपने तो खुद ही पढ़नी है। अच्छा जी। शहज़ादी नूर पर दर्ज झैल मज़मून मज़मून पढ़िए और आखिर में मौजूद सवालात से मुतल्लिका नुकात नोट्स तहरीर कीजिए। अच्छा बच्चों, आइए पढ़ते हैं। शहज़ादी नूरुन्निसा इनायत खान 2 जनवरी 1914 में पैदा हुई। नूर एक मुसलमान शहज़ादी थी। इसके वालिद इनायत खान मैसूर के नामवर हुक्मरान टीपू सुल्तान के पोते थे। आप समझ आ गई उसको उनको शहज़ादी क्यों कहते हैं, कि टीपू सुल्तान के पोते की बेटी थी वो, जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ 4 जंगें लड़ी। टीपू सुल्तान जो थे, उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ 4 जंगें लड़ी और शहीद हुए। बरतानवी साम्राज्य का कहना था कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट में टीपू सुल्तान जैसी फरासत, अक्लमंदी और जवामर्दी का जौहर होता, तो वो यूरोप को फ़तह कर लेने में कामयाब हो जाता। अपने आबाओ अजदाद की तरह नूर भी एक ज़िद्दी और जुर्रतमंदाना मिजाज की हामिल थी। इसके वालिद मगरब में तसव्वुफ़ के बानी थे, सूफ़ीज़्म, अल्लाह से लौ लगाना। शहज़ादी नूर की वालदा अमरीकन थी। शहज़ादी नूर का बचपन पेरिस के मज़ावात में गुज़रा, जहाँ वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी। उसने पेरिस में बच्चों की नफ्सियात और मौसीकी की तालीम के अलावा बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने की तरबियत भी हासिल की। उसकी कहानियाँ पेरिस रेडियो स्टेशन से नशर होती थी। जब दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ तो उसके ख़ानदान को लंदन मुंतकिल कर दिया गया। चूँकि वो फ़्रांसीसी ज़बान बहुत रवानी से बोलती थी, इसलिए वो ब्रिटिश वॉर ऑफिस के लिए बहुत कारआमद साबित हुई। उन्होंने उसे वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी और शहज़ादी नूर को 16 जनवरी 1943 में फ़्रांस भेजा गया। जब नाज़ी फ़ौजों ने फ़्रांस पर हमला किया, तो वो पहली खातून वायरलेस ऑपरेटर थी जो फ़्रांस के मैदान जंग में भेजी गई। ये नहायत ही ख़तरनाक वक्त था, क्योंकि जर्मन सीक्रेट पुलिस यानी गस्टापो फ़्रांस में शिद्दत पसंद अनासर की गिरफ्तारियों में मसरूफ़ थी। उस वक्त शहज़ादी नूर ने वापस लंदन जाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने इत्तेहादी फ़ौजी अफसरान को लंदन से राब्ते के बगैर फ़्रांस में छोड़ने के लिए तैयार न थी। गस्टापो ने, यानी जर्मन सीक्रेट फ़ौज जो थी, उसे पकड़ने की बेहद कोशिश की ताकि उसकी गिरफ्तारी से लंदन से आखिरी मवासलाती राब्ता भी मुनक़ता हो जाए। वो 3.5 माह तक नूर को पकड़ने की कोशिश में लगे रहे। आखिरकार किसी की गद्दाराना निशानदेही के नतीजे में वो गस्टापो के काबू में आ गई, यानी जर्मन फ़ौज के काबू में आ गई और उनके हाथों गिरफ्तार हो गई। लेकिन उसने गस्टापो के साथ किसी भी किस्म की मावनत से साफ इनकार कर मावनत ताउन करना, यानी को वो पूछें जो भी उसके पिछले काम के बारे में, तो उसने इनकार कर दिया। इस दौरान उसने उनकी कैद से फरार होने की 2 मरतबा नाकाम कोशिश भी की, यानी 2 कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। कुछ अरसे के बाद उसे जर्मनी में कैद खाने में डाल दिया गया। यहाँ तक यहाँ भी उसने अपने काम के मुतालिक या अपने साथी फ़ौजियों के काम के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात बाहम पहुँचाने या किसी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया। आखिरकार 21 सितंबर 1944 को उसे डाचाओ कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, जहाँ दूसरे दिन सुबह उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर 5 अप्रैल को उसे इसकी शानदार और जुर्रतमंदाना खिदमात के सिले में जॉर्ज क्रॉस के एज़ाज़ से नवाजा गया। अच्छा बच्चों, ये पैराग्राफ हमने पढ़े। थोड़ी-सी मैं बात करूँगी। आप पूछेंगे कि यहाँ के हिंदुस्तान में मैसूर स्टेट के सुल्तान टीपू जो थे, वो उनकी पोती वहाँ क्या कर रही थी?
تو سلطان نے انگریزوں کے خلاف مدد لینے کے لیے فرانس سے رابطہ کیا، اپنے سفیر بھیجے، اور پرتگال سے رابطہ کیا، اپنے سفیر بھیجے۔ تو فرانس نے حفاظتی تدبیر کے طور پر ان کے بیٹوں کو اپنے پاس رکھنے کا معاہدہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے ہمارے پاس رکھیں تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس طرح ٹیپو سلطان کے بیٹے جو تھے وہ فرانس کے وہاں پہ وہ رہائش اختیار کی، وہاں پر پھر آپ کی پوتی پیدا ہوئی۔ تو پھر آگے جو سارا کام ہے اور سارا اس کا وقت گزرا ہے ٹیپو سلطان کی پوتی کا، وہ وہاں پر ہے۔ تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی امید ہے۔ تو اب آئیں شروع کرتے ہیں سوال و جواب۔ سوال نمبر 16 ہے بچوں، شہزادی نور پر مضمون پڑھ کر درج ذیل سرخیوں کے تحت مختصر نکات لکھیے۔ سوال 16 سے 19 تک کرنے ہیں آپ نے۔ سوال نمبر 16 کو ٹک لگائیں۔ شہزادی نور النساء اور ٹیپو سلطان کی دو مشترک خوبیاں بتائیے، یعنی دونوں میں وہ شریک تھے، دو خوبیاں ایسی جو ٹیپو سلطان میں بھی تھیں اور شہزادی نور میں بھی تھیں۔ تو آپ دیکھیں، یہ دیکھیے کہ فراست، جواں مردی، ضدی اور جرأت مندانہ مزاج، یہ ٹیپو سلطان کی یہ خوبیاں ہیں اور شہزادی نور کی یہ خوبیاں۔ تو آئیے اس کو سالو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 16 کا جواب لکھتے ہیں بچوں، یہاں میں 16 لکھ دیتی ہوں۔ 16 کا جواب آئے گا دونوں یعنی ٹیپو سلطان اور شہزادی نور، دونوں فہم و فراست، جواں مردی، جرأت و بہادری کا پیکر تھے۔ ضدی ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر پر کوئی اور قابض ہو جائے۔ تو ٹیپو سلطان تھے، تو وہ کیسے چاہ سکتے تھے کہ میسور کی اسٹیٹ پر یہ انگریز فوجی جو ہیں وہ قابض ہو جائیں۔ تو اس لیے وہ بھی آپ دیکھیں کہ آخر اس کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے ان سے اصولوں سے نہیں انہوں نے ہٹائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا پتہ نہیں بتاتی، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھیوں کو بھی یہ مار دیں گے، تو آخر وہ ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ضدی یعنی اپنی دھن کے پکے، دونوں یعنی ٹیپو سلطان نے بھی ہار نہیں مانی، انگریز آخری وقت تک ان کے ہاتھ سے مرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ سے تلوار نہیں نکال سکا تھا، اتنی مضبوطی سے اس تلوار کے ساتھ ہی آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ ضدی یعنی اپنی دھن کے پکے، یعنی جو سما گیا دل میں بس اسی کے پیچھے آپ چلیں گے، اپنی دھن کے پکے۔ پرندہ تک اگر اس کے گھونسلے پر کوئی قبضہ کرنا چاہے تو وہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے، تو وہ اپنے اصولوں سے کیسے پھر سکتا ہے؟ اپنی دھن کے پکے اور بلند حوصلہ، جرأت مند، اپنی دھن کے پکے، یہاں بچوں کوما آئے گا، اپنی دھن کے پکے، بلند حوصلہ اور ضدی یعنی اپنی دھن کے پکے، نڈر، بلند حوصلہ اور جرأت مند۔ ٹھیک ہے، اب 17 کا کرتے ہیں ہم۔ شہزادی نور النساء کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں 3 باتیں لکھیں، یعنی آپ کے والد کو چونکہ ٹیپو سلطان نے فرانس کے ساتھ معاہدے میں ادھر بھیج دیا تھا، تو اس لیے آپ وہاں پیدا ہوئیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ٹیپو سلطان کی پوتی وہاں پر فرانس میں کیوں تھی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے فرانس سے مدد لینے کے لیے جنگی انگریزوں کے خلاف تو معاہدے میں اپنے بیٹے کو امانت کے طور پر وہاں بھیجا تھا، تو جہاں پر یہ پیدا ہوئی۔ تو سوال دوبارہ دیکھتے ہیں۔ 17 ہے، تعلیم و تربیت کے بارے میں 3 باتیں لکھیں۔ تعلیم و تربیت کیا ہوئی تھی؟ بچپن میں مضافات گاؤں میں کھلے علاقے میں اس نے پیرس میں بچوں کی نفسیات اور موسیقی کی تعلیم کے علاوہ بچوں کی کہانیاں لکھنے کی تربیت حاصل کی۔
اس کی کہانیاں ریڈیو اسٹیشن پر نشر ہوتی تھیں، جب دوسری یہ یہاں تک یہ بہت اہم ہے بچوں، آئیے لکھتے ہیں اس کو۔ اس نے اپنے والدین کی نگرانی میں بچوں کی نفسیات اور موسیقی میوزک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے ہمراہ یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ بچوں کی کہانیاں لکھیں، بچوں کی کہانیاں لکھتی، کہانیاں لکھنے کی تربیت حاصل کی، اور پیرس ریڈیو اسٹیشن پر ان کی کہانیاں نشر ہوتی تھیں، پر وہ اپنی کہانیاں نشر کرتی تھیں، یعنی اپنی آواز میں نشر کرتی تھی۔ سنگولر یہ سیگا ہے بچوں، تو اس لیے سنگولر ہی آئے گا، واحد کا سیگا۔ تو آگے 18 کوشچن ہم کریں گے۔ 18 آئیے 18 پڑھتے ہیں۔ 18 پہ آ جائیے۔ یہ شہزادی نور نے واپس لندن جانے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ بچے ان کے ساتھ کام کرنے والے جو ان کے ساتھی تھے، وہ اگر ان کو چھوڑ جاتی تو وہ بھی مارے جاتے۔ وہ ان کو تو بحفاظت بھیجنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھیوں کو وہیں رہنے دینا چاہتے کہ وہ ہم بتا دیں، ہم ان کو پکڑ کے ماریں۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو یہ دیکھیے، فرانسیسی زبان بہت زبانی سے بولتی تھی، تو برٹش وار آفس کے لیے بہت کارآمد۔ تو برطانوی فوج کے اندر وہ تھیں، وہاں ان کو وائرلیس آپریٹر کی ٹریننگ دی گئی، تو وہ انگلینڈ کے لیے کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے، برطانیہ کے لیے، جبکہ برطانیہ اور جرمن کی جنگ لگی ہوئی تھی، اور بیچ میں فرانس جو تھا وہ اس کو بھی فتح کرنے کے دونوں طرف سے وہ کوشش کر رہے تھے، جرمن بھی اور برٹش بھی فرانس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہاں پر آئیے 18 کا لکھیں گے جواب۔ 18 کا سوال دیکھتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر اس کا جواب لکھتے ہیں۔ شہزادی نور نے واپس لندن جانے سے کیوں انکار کیا؟ تو اس کا جواب آئے گا، شہزادی نور اپنے اتحادی افسران کو، یعنی جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اپنے اتحادی افسران کو لندن سے رابطے کے بغیر، یعنی وہ چاہتی تھی لندن میں میرا رابطہ ہو اور مجھے ہدایات ملے تو میں آگے کام کروں، تو وہ اس طرح سے ان افسران کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ شہزادی نور اپنے اتحادی افسران کو لندن رابطے کے بغیر فرانس چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے اس نے لندن جانے سے انکار کر دیا۔ اچھا بچوں، کوئی کمی بیشی ہو تو آپ دوبارہ اس کو ریوائز کرتے ہوئے اس کو درست کر لیجیے گا۔ آئیے 19ویں پہ چلتے ہیں۔ 19واں سوال دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے، شہزادی نور کے عزم و ہمت پر روشنی ڈالیے، آخری پیراگراف میں آئے گا بچوں۔ آئیے اوپر چلتے ہیں۔ ہاں جی، وہ گرفتار ہو گئی، 3.5 ماہ تک وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے،
لیکن وہ ان کے ہاتھ کسی طرح نہیں آ رہی تھی، آخر گرفتار ہوئی، کسی نے غداری کی بیچ میں، تو لیکن انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور کسی قسم کا تعاون کرنے سے جرمن فوج کے ساتھ انکار کر دیا، اور فرار ہونے کی بھی 2 مرتبہ کوشش کی جو ناکام ہو گئی، اور پھر انہوں نے جرمنی نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تو وہاں پر انہوں نے کسی بھی قسم کی معلومات دینے سے یعنی اپنے کام کے بارے میں دینے سے انکار کر دیا، اور کسی ہر قسم کے تعاون سے انکار کیا۔ آخرکار 21 ستمبر کو 1944 کو ان کو اس کیمپ میں لے جایا گیا، ڈاچاؤ کنسنٹریشن کیمپ میں، جہاں دوسرے دن صبح انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر یعنی جب جنگ ختم ہو گئی تو برٹش گورنمنٹ نے ان کو یہ اعزازی نشان دیا، جارج کراس، تو یہ برٹش گورنمنٹ نے ان کو دیا۔ تو آئیے اس کا جواب لکھتے ہیں۔ جرمن سیکرٹ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے پر، پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے پر شہزادی نور نے ہر طرح کے تعاون سے انکار کر دیا۔ 2 مرتبہ فرار ہونے کی ناکام کوشش کی، یعنی ان میں بہادری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ 2 مرتبہ فرار ہونے کی ناکام کوشش کی، جرمن قید خانے میں اپنے ساتھیوں کے متعلق بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ اتنے عاجز آ گئے کہ انہوں نے آخر گولی مار دی ان کو۔ 21 ستمبر 1944 میں کو جرمن کیمپ میں اسے گولی مار کر ختم کر دیا گیا۔ اس کی بہادری پر جارج کراس کا برطانوی اعزاز دیا گیا۔ اس نے اپنی خاندانی روایتی بہادری اور جرات کو قائم رکھا۔ جیسا کہ بچوں میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اس سے بھی بہترین لکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کی مدد کے لیے ہیں۔ آپ نے حرف بہ حرف ان کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے ان کو سننا ہے اور اس کے بعد ایک نیا پیپر نکال کر اس کو اپنے طور پر سالو کرنا ہے کہ ہم اس طرح سے ایسے ایک پیپر نکالا، سوال جواب نکالے اور اس کو سالو کرنا شروع کر دیے۔ اچھا بچوں، یہ ہم نے مکمل کی ہے، تو اسی طرح کے پیٹرن پر آپ نے خود پیپر نکالنا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، تو آپ اسی طرح سالو کریں، رف لکھ لیں، سوالات کو دیکھ دیکھ کر رف جوابات لکھیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو۔ آپ یاد رکھیں کہ جو کام آپ کریں گے وہی آپ کو حاصل ہوگا، تو آپ ضرور پریکٹس کریں۔ امتحان کے دن یہ نہیں کام آئے گا کہ پیپر کھولا اور کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور آپ بھی اس مشق کو جاری رکھیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔